बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और रोज़ाना की बुनियाद पे एक नई अहम पेशरफ सामने आ रही होती है जिसमें हम गुफ्तगू का सिलसिला तो रखते हैं और ख़ास करके जो भी कोई परेशानी या कोई भी मुश्किलात होती है अवाम के लिए उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। आज की अहम पेशरफ की अगर बात करें तो इसराइल का कतर में फ़िज़ाई हमला, जहाँ हमास के सीनियर रहनुमा खलील हया शहीद हो गए हैं, अफसोसनाक की खबर है। वहीं दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त ज़र मुबादला और उसके साथ साथ तरसलात ज़र 6.6% इजाफे की एक नई खबर पेश की है। ऐसे में मुल्क पाकिस्तान की मईशत किस जगह पर जाएगी, इस पर भी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। तीसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान हमें डूबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में डूबते हुए पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे, क्या इस वक्त भी आम आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? इमदादी सरगर्मियां हुकूमती सतह पर जारी और सारी, लेकिन ऐसे में दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि महंगाई की सतह बुलंद होती हुई नजर आ रही है। लाहौर ले लें या हम कराची की बात करें या मुख्तलिफ शहरों की बात करें, हर जगह सिर्फ अवाम का एक यही रोना है कि महंगाई पे दर पे इजाफे के साथ साथ अवाम पर बोझ डालती जा रही है। इस पर शदीद गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ सियासी सरगर्मियां भी उरूज पर नजर आने लगी हैं। जिस वक्त हम ये देख रहे थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था जिसमें उनका यही कहना था कि जी सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत की जाएगी, अवाम के लिए काम किए जाएंगे। ऐसे में दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हमें गैर शाइस्ता अल्फाजों का एक मयार नजर आता है। ऐसे में एक सियासी जमात तनकीद का निशाना बनती जा रही है। क्या महज सिर्फ तनकीद ही है या वाकई कोई मामला है? इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। हम यह बात करेंगे पीटीआई जमात की, जहां पर अलीमा खान की मीडिया टॉक के दौरान सवाल पूछे जाने वाले सहाफ़ी पर तशद्दुद भी किया गया, गारम गलोच की गई। हम मुआशरे की किस डगर पर जा रहे हैं, इस पर जरूर गुफ्तगू होगी। इस वक्त हम एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल से नंबरदाज़ होने के लिए सियासी तौर पर सियासती जो इक़दाम किए जाते हैं या सियासी तौर पर किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ना है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं रिजवान खानज़ादा साहब, तहरीके इंसाफ के रहनुमा भी हैं, इनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। इसके साथ साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं जाहिद मंसूरी साहब, MQM से उनका ताल्लुक है। दोनों को हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। और ज़ाहिर ये गैर शाइस्तगी वाली अल्फाजों का इस्तेमाल करना, गैर इखलाकी या हम कहेंगे कि अदब से ज़ुबान का इस्तेमाल ना करते हुए किसी का दिल दुखाना या दिल आज़ारी करना, ये बड़ी गलत सी बात हमें नज़र आती है। ऐसे में हकीकत क्या है, इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। रिजवान साहब, ज़ाहिर है अलीमा खान की मीडिया टॉक के दौरान एक तशद्दुद वाला मामला सामने आया है, गालम गलोच की गई है। किस तरीके से देखते हैं आप इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। देखें जी, जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और ज़्यादतियों का जो अमल है वो लगातार जब शुरू हो जाता है तो ऐसे वाक़यात हमेशा कारकुनों की तरफ से पेश आते ज़रूर हैं। लेकिन बलोच कौम से ताल्लुक़ है साफ़ी साहब का, तो बलोच कौम एक गैरतमंद कौम है। और मैं समझता था कि और समझता हूँ कि अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन है, वो पूरे पाकिस्तान की बहन है, वो पूरे PTI के वर्कर्स की बहन है। उनसे इस तरह की बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी और आइंदा भी किसी साफ़ी को ऐसी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, वरना हमारे जो कारकुनान हैं उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। इस बारे में अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब के ऊपर किसी भी बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी की तरफ से भी क्यों ना हो। ठीक है रिजवान साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने कि तमाम सियासी जमातें हों या आपके जितने वर्कर्स हैं उनकी वो बहन है। ऐसे में बहन के सामने गाली दे देना, तशद्दुद कर देना, ये किस ज़ुमरे में आता है? जी, गाली गलोच, देखें बहन के सामने गाली गलोच नहीं दी है। अभी मैं आपसे कोई बदतमीज़ी की बात करूं तो जाहिर बात है आपके यहाँ खड़े हुए आपके प्रोड्यूसर, कैमरामैन, रिपोर्टर्स, उन्हें भी गुस्सा आएगा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। बहुत गलत काम किया है साफ़ी ने। और अंदर भी इन्होंने इमरान खान साहब से इस तरह के सवालात किए। ये पेड तरह के जो साफ़ी सामने आ जाते हैं, साफ़त हमने भी देखी है, हमारा भी ताल्लुक़ रहा है लोगों से, एंकर से, रिपोर्टर से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से। ये इस तरह के साफ़ियों को इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर दोबारा किया गया तो इसका भी रद्द अमल आएगा। ठीक है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सियासी जमात जो PTI आपकी, हमें वो बिखरती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि इख्तलाफात अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। बानी के बगैर जमात का मुस्तकबिल किस तरीके से देखते हैं हम? मैं कई पहले भी टॉक शो के अंदर कह चुका हूँ कि PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है। इमरान खान के बगैर कोई भी अगर ये सोचता है तो ये उसकी गलत फहमी है। PTI है तो इमरान खान है, इमरान खान है तो PTI है।
ٹھیک ہے. دوسری جانب ہم زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب، ظاہر ہے تمام تر صورتحال سامنے، آپ کا ایک بڑا تجربہ ہمیں نظر آیا ہے، جیسے سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، ایسے میں اس طرح کا جو سلسلہ اب دیکھ رہے ہیں، صحافی برادری کے اوپر جو ہے وہ گالم گلوچ کرنا یا کوئی بھی سوال اگر کیا گیا ہے تو اس کا ایک مفصل طریقے سے جواب دینے کا انداز ہوتا ہے، تو کیا گالی گلوچ کرنا ہی اصل حل ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، ایم کیو ایم نے اس چیز کی بڑے صاف الفاظ میں مذمت کی ہے کہ ہم نے صحافتی برادری کے ساتھ جو ہے یکجہتی اظہار کیا ہے کہ بول ٹی وی کے چینل کے صحافی نے جو سوال کیا تو وہ جو بھی انہوں نے سوال کیا تو کم از کم اس سے مفاہمت سے بات کرنی چاہیے. ایم کیو ایم ہمیشہ سے بتایا یہی رہا ہے کہ جو ہے نا اس قسم کے واقعات کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، اور جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایسا واقعات کبھی ہونا نہیں چاہیے. جو صحافتی برادری اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں اور جو سوال بھی وہ کرتے ہیں ان کا حق ہے سوال کرنا، اور ایم کیو ایم سے بھی بڑے مشکل سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے نا سخت سوال کے جواب میں کوئی بدتمیزی کی گئی ہو. تو ہم تو اس چیز کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرتشدد ان واقعات میں جو ہے وہ اس وقت گرفتاریوں کا عمل بھی جاری ہے. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قیادت آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ویسی گرفتاریوں کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زمرے میں آتے ہوئے جو ہے وہ گرفتار ہوئی بھی ہے. ایسے بھی دوسری جانب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر جب یہ صحافی کی گفتگو کا سلسلہ تھا اور تشدد کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے گرفتار ملزمان کو شناخت پریڈ میں جیل میں بھیج دیا، تو سر جیل بھیجنا آپ کو کیا لگتا ہے صحیح ہے؟ جیل تو دیکھیں، پی ٹی آئی کو 9 مئی کے بعد سے صرف جیل ہی بھیجا جا رہا ہے. جتنی دہشت گردیاں پی ٹی آئی پر کیس لگائے گئے، ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں 6 ستمبر منانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں 14 اگست منانے کی اجازت نہیں ہے. کراچی میں امن کے لیے جو ریلی نکالی گئی تھی، ہمارے سابق ایم این اے ایڈوکیٹ عطا اللہ خان، سابق ایم پی اے سعید آفریدی صاحب کو گرفتار کیا ہے، 17 دن ہو گئے جیل میں ان پر تشدد کیا جا رہا ہے. تو ہمیں تو یہ اندازہ ہے کہ حاکم حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو یہ گرفتاریاں، یہ کیس، یہ ایف آئی آریں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. عمران خان کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہم. ٹھیک ہے. 3 سال کوئی دور عرصہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. 3 سال پہلے کی بات کریں، آپ کے دور حکومت میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جو آپ کے مخالف پارٹیز تھیں ان کے خلاف بھی آپ لوگوں نے بھرپور ایکشن لیا، آپ لوگوں نے ان کو بھی جیل بھیجا، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے بھی رکاوٹیں کی. تو کیا یہ اسی کا رد عمل نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو 3 سال پہلے نون لیگ یا زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہوا. اور جس سوچ نے یہ کام کیا ہے، عمران خان کی حکومت میں بھی ایک سوچ کام کر رہی تھی، آج بھی وہ سوچ کام کر رہی ہے. سر ڈیلیور کرنے میں آپ لوگ ناکام رہے، آپ یہ بات مانتے ہیں؟ نہیں، ڈیلیور کی بات نہیں کر رہا میں، یہ بات کر رہا ہوں کہ جو گرفتاریاں ہوئی، جو کیس بنائے گئے، وہ نہیں بننے چاہیے تھے. کسی بھی سیاسی پارٹی پر تشدد نہیں ہونا چاہیے، ان پر ایف آئی آریں نہیں کٹنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو. ان کے ورکر گرفتار نہیں ہونے چاہیے. میری سوچ، میری پارٹی کی سوچ، میرے قائد کی سوچ یہی ہے. جو کچھ ہوا انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں دوبارہ چانس دیا، عمران خان وزیر اعظم بنے تو پاکستان میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. اس پروگرام کو ریکارڈ کیجئے گا. ٹھیک ہے. آپ کی جو یہ بات ہے اس سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے بھی کہا کہ اگر آگے چلتے ہوئے فیوچر میں اگر عمران خان صاحب دوبارہ سے برجمان ہوتے ہیں تو ایسے میں سیاسی کسی قسم کی قید نہیں ہوگی، گرفتاریاں نہیں ہوں گی. لیکن ایسے میں اب جس طریقے سے آپ اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ کمزوری آپ کی گورننس کی. کس چیز کی گورننس کی کمزوری ہے بتائیں؟ آپ نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی، آپ کی جماعت آئی، آپ کی جماعت ڈیلیور کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کرتے رہی، جس کی ابھی آپ شدید مذمت خود کر رہے ہیں. جی ہاں. جی، کمزوری نہیں تھی، یہ کمزوری نہیں تھی. 78 ایئر سے پاکستان بنا ہے، جنہوں نے پاکستان پر حکومت کی ہے. جمہوریت رہی کہاں ہے اس ملک کے اندر؟ عمران خان کو تو آپ نے 3 سال دیے نا، 3 سال کے بعد آپ نے یہ 3 سال واپس لے لیے جیل میں. آج 3 سال ہونے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس پارٹی نے پاکستان پہ حکومت کی ہے، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ اس 78 سال کے اندر پاکستان کو کیا ڈیلیور کیا گیا ہے؟ مجھے بتائیں. آپ 12 سال مشرف صاحب کر گئے، ایوب خان صاحب کر گئے، یحییٰ خان صاحب کر گئے. تو یہ کیا ہوا؟ کچھ تبدیلی آئی، کچھ بدلا؟ ٹھیک ہے. 3 سال کے بعد دیکھیں یہ اختلافات کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ اختلافات حق اور سچ پہ چلنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں. عمران خان صاحب آج حق اور سچ پہ چلتے چلتے جیل پہنچ گئے. یہی ہوا بھٹو صاحب کے ساتھ بھی، یہی ہوا لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ بھی، یہی ہوا فاطمہ جناح صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید باقی پارٹیاں بھی اور ایسے ہی ہیں جن کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے.
ہوتا رہا ہے. ان فیوچر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی رہیں گی یا اب رک جائیں گی؟ دیکھیں جی، تبدیلی آنے کی ضرورت ہے، تبدیلی آنی چاہیے. کسی بھی سیاسی ورکر، سیاسی پارٹی پر تشدد، الزامات کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن سیاسی پارٹیوں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. یہ کرپشن کو ختم کرنا چاہیے، اپنی کمزوریوں کو ختم کرنا چاہیے. کرپٹ پولیٹیشین بھی آ کے بلیک میل ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہمارے ملک کا یہ حال ہے. ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ اگر ہم دیکھیں آپ کی حکومت بھی رہی، ایسے میں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیور جو بھی حکومت آتی ہے اس کو اچھے سے اچھا عوام کے لیے سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے. ایسے میں کون سے منصوبے آپ کی حکومت نے بنائے؟ کراچی کے لیے کیا کام کیا؟ 1 سے 2 پروجیکٹ ہمیں بتا دیجیے گا. جی، کراچی کے لیے جو ہمارے پی ٹی آئی نے کام کیا، 11 ارب روپے کراچی کے ایم این اے صاحبان کو دیے گئے ترقیاتی کاموں کے لیے. آپ جا کے چیک کر لیں انہوں نے کیا یا نہیں کیا. ٹھیک، تو سر یہ بھی کمزوری نہیں ہوئی کہ آپ نے صرف پیسے دے دیے، پیسے دینے کے بعد کام ہوا نا؟ 11 ارب روپے لگے نا، آپ چیک کریں نا. حکومت ہے نا، بتائیں نا پروجیکٹ کیا ہے؟ یہ روڈ ہی بنے نا، سارے گلیوں میں روڈ بنے، پیور بلاک لگے، 11 ارب روپے اسی پہ خرچ ہوئے. اور کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 100 ارب کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. یہ 100 ارب کا وعدہ کیا تھا تو ٹائم ہی نہیں ملا نا. آئندہ ٹائم ملے گا تو 500 ارب دیں گے کراچی کو عمران خان. ٹھیک ہے، چلیں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر آئندہ جو ہے وہ بجٹ ملے گا یا آئندہ فنڈز کا جب اجرا ہوگا تو ایسے میں 500 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے جائیں گے. لیکن ابھی بھی ہم جو شہری کراچی میں لوگ رہتے ہیں وہ اس چیز سے باخوبی واقف بھی ہیں اس چیز سے کہ وزیر اعظم جب سابقہ عمران خان صاحب بنے تھے تو کراچی کا صرف ایک ہی دورہ ہوا تھا، کیونکہ کراچی پورے پاکستان کو پالتا ہے. تو ایسے میں یہ شکوہ شہری کراچی کی تمام عوام آپ سے کرتی رہے گی. زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود. زاہد صاحب، ظاہری تمام طرح سچویشنز ہیں، اس میں ہم سیاسی طور پہ بھی دیکھیں تو ہمیں ابھی منظرنامہ بڑا مختلف نظر آ رہا ہے. سیاسی پیچیدگیاں بھی ہیں، ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دست و گریبان ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. ایسے میں کیا کوئی راستہ نکلے گا؟ دیکھیں، جو ایک بات میں وضاحت کروں گا کہ عمران صاحب نے کراچی کے لیے تقریباً 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ آخر وقت تک جو ہے نا وہ اعلان ہی رہا. اس کے علاوہ میں آج اتفاق سے میں نے دیکھا تھا اپنا پرانی ایک ویڈیو، تو اس میں ٹیلی تھون کی مہم چل رہی تھی. تو اس پہ عمران خان صاحب نے حیدرآباد کے لیے اعلان کیا تھا 500 ارب روپے کا. تو ایک صاحب نے فون کر کے کہا کہ میں آپ کو 30 کروڑ روپے دے رہا ہوں کہ اس کے لیے. تو انہوں نے کہا کب ٹرانسفر کریں گے؟ اور جس طریقے سے انہوں نے کہا جس سے آپ نے 500 ارب کا اعلان کیا تھا، اسی طریقے سے میں 30 کروڑ کا بھی اعلان کر دیا. آپ نے میرے کانوں کو خوش کیا، میں نے آپ کے کانوں کو خوش کیا. تو یہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی. تو ان کی اسی وجہ سے اس پہلے دور میں الگ ہو گئی تھی. اچھا، جو آپ بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال میں جو دیکھیں گے نا، اس وقت جو ہے نا گڈ گورننس کا تو فقدان ہے. اور دوسری بات یہ کہ سب جتنے بھی رہنما ہیں نا، جتنے بھی حکمران پارٹی سمجھ لیں، وہ صرف تشہیری مہم میں لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ ابھی میرے پنجاب کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور سندھ کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں سیلاب کی. تو اس میں نا کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا کہ لوگ ٹھیک ہے کام آ رہے ہوں. ٹھیک ہے، لوگ بیچارے پریشان ہیں. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی سیلابی صورتحال کا یہ معاملہ ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے سیلابی صورتحال ہم جب دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں. اگر ہم شہری کراچی کو بھی دیکھیں تو بلدیاتی سطح پہ ہمیں کوئی بھی انتظام صحیح طریقے سے کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ایسے میں ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ وعدے شہادت کی جاتی ہیں کہ جناب اب پورے ملک کے لیے، کیونکہ جو یہ رین ایمرجنسی ہے، ایسے میں سب کو یکجا ہونا ہوگا، سب کو مل کے کام کرنا ہوگا، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. وہیں ہم دیکھ رہے ہیں دوسری جانب کہ اب بھی ایک صورتحال نظر آتی ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کروں، سندھ کی بات کروں، بلوچستان کی بات کروں، ایسے میں سب جگہ ایک چیز نظر آتی ہے. جب ایک اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے یا امداد دینی ہے، تو ایسے میں امداد کے پرچے لگا کر، اپنی سیاسی پارٹیوں کے پرچم یا اپنی تصاویر لگا کر اسے پانی میں یا کسی قسم کی بھی کسی فوڈ آئٹم پہ لگا کے آپ عوام تک پہنچا رہے ہیں. میرے خیال سے یہ بہت ہی غلط ہے. سر کیا کہیں گے، یہ اخلاقی طور پر صحیح ہے؟ جہاں ہم ایک طرف گالم گلوچ کی بات کرتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ کسی کی مدد کرتے ہوئے اپنی پارٹی کا جھنڈا لہرا دینا یا تصویر چسپاں کرنا، یہ صحیح ہے؟ اخلاقی انسانی طور پر بالکل صحیح نہیں ہے. لیکن آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مجھے تو کل بھی ایک تصویر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سامنے آئی کہ وہ برسات میں کھڑے ہیں اور ان کے شلوار کے پائنچے اوپر ہیں اور وہ تصویر کھنچی ہوئی ہے. میں نے کہا نا کہ یہ 78 سال پاکستان بنتے آج 2025 کے اندر آ گیا. 1947 سے 25 میں تو آئے، لیکن ہماری سوچ نہیں بدلی، ہماری اداکاریاں نہیں بدلی، ہمارا نظام نہیں بدلا. ہم نے اپنی حالت تو بدل لی لیکن اپنی عوام کی حالت بدل نہیں سکے ہم، یا ہم بدلنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم مال کمانا چاہتے ہیں، مال 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 مال.
تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کی حالت بدلنا نہیں چاہتے. آپ نے اس سے پہلے 12 سال مشرف صاحب کے دیکھے. مشرف صاحب کے دور میں ایم کیو ایم کی حکومت تھی, الطاف حسین صاحب موجود تھے, ایم این اے تھے, ایم پی اے تھے, گورنر تھا, طاقت تھی, ساری ایک طاقت نظام تھا. وہ چاہتے تو پورے سندھ کو پیرس بنا دیتے, لیکن وہاں بھی بارشوں کے اندر یہی ہوتا رہا. حکومت کہتی رہی کہ ہم نے اچھا کام کیا, اپوزیشن جو ہے کھڈے نالے برسات نالیاں دکھاتی رہی, تبدیل ہی نہیں آئی, تبدیل نہیں ہوا. اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے. آج دیکھیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر جب یہ سڑکیں بنائی جاتی ہیں تو وہ ایس ایم اے ایک پروجیکٹ ہے, وایا ٹاپ فائبر کیمیکل, اس کے اندر ملا کر جب وہ روڈ بنائی جاتی ہے تو وہ 25 سال تک, یہ زائد منصوری صاحب یہاں موجود ہیں میرے ساتھ, یہ بالکل اس بات سے ایگری کریں گے کہ مڈل ایسٹ کے اندر سڑکیں جو بن رہی ہیں کتنا ہیوی روڈ اس پہ چل رہا ہے, وہ نہیں ٹوٹتی. وہاں 60% کمیشن نہیں کھایا جاتا, وہاں پر جیبیں نہیں بری جاتی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس 17 سالہ دور کے اندر اس کراچی کو کیا پورے سندھ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ میں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی آپ کو تو بہت خوشی ہوئی ہوگی, بہت آپ خوش ہوں گے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈھول بجا رہی ہوگی کہ سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, اب امداد آئے گی, اب ریلیف فنڈ آئے گا, اب بھوکے اور ننگے لوگوں کو کپڑے اور راشن کے نام پہ آپ پیسے کھائیں گے. آپ تو خوش ہو رہے ہیں, تصویریں بنا رہے ہیں, یہ دکھا رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں, لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خوشی جو ہے نا, یہ خوشی چند وقتوں کی ہوتی ہے. ڈریں اس وقت سے, ڈریں ان لوگوں سے کہ یہ بددعا جب جاتی ہے نا عرش کے اوپر, اللہ تعالیٰ سنتا ہے. جب ایک انسان کہتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں لیکن تو کمزور نہیں ہے, اس غریب کی بددعا سے ڈرنا جو آج سندھ کی حالت ہے, آپ اس کو برداشت کرنا کہ آج سندھ کو آپ نے کہاں پہنچایا ہے. آج یہ کراچی کے پڑھے لکھے لوگوں کو, نوجوانوں کو, میں بھی رستے میں آ رہا ہوں, بارش ہو رہی ہے, سارے روڈ آپ کے ٹوٹے ہوئے ہیں, گٹر ٹوٹے ہوئے ہیں, کیماڑی سے لے کے سرجانی تک. جو آپ کی پیپلز پارٹی نے 17 سال میں اس کراچی کا حال کیا ہے, یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اپوزیشن میں لوگ موجود ہیں وہ اس سوچ بدلنے کو 9 مئی سے منسوب کر دیتے ہیں. تو کیا سوچ بدلنا جو آپ کا ایک تکیہ کلام ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ بدل دیں گے, تو کیا 9 مئی جیسے واقعات پیدا کریں گے؟ 9 مئی کو کیا کیا میں نے؟ 9 مئی جیسے واقعات جو اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں آپ کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں سر. کیا کیا 9 مئی کو؟ 9 مئی کے الزامات جو لگائے جاتے ہیں جس میں دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے ہیں باقاعدہ طور پہ, تو کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں 9 مئی کی؟ 9 مئی ایک بہانہ تھا, عمران خان نشانہ تھا. 9 مئی کو جو کچھ ہوا یہ سب کس نے کیا؟ کیا آپ نہیں جانتے کس نے کیا؟ پی ٹی آئی کے ورکر نے 9 مئی کو چلایا ہے, پی ٹی آئی کے رہنما نے جلایا ہے, شاہ محمود قریشی نے جلایا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ڈرامے بازیاں بند کرنی چاہیے. اس وقت ہمیں راجہ خلیل الزمان انصاری صاحب نے اس وقت جوائن کر لیا, ترجمان حکومت پاکستان برائے سندھ ہیں. سب سے پہلے ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. جی بہت شکریہ. راجہ صاحب, ظاہری تمام تر صورتحال آپ کے سامنے یہ, ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی گالم گلوچ کا بازار گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, صحافی برادری کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی مار پیٹ بھی کی جاتی ہے, بد اخلاق الفاظوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ جی سب سے پہلے تو میں ایک تو آج کے دن ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو مقروض کر گئے میجر عدنان. جس طرح انہوں نے شہادت نوش فرمائی ہے اور جس طرح پاک افواج قربانیاں دے رہی ہے اس وطن عزیز پر, اپنی جانیں نشاور کر رہے ہیں پاکستان افواج کے جو جوان ہیں, اور میجر عدنان نے جس شاندار انداز میں آج اپنی جان دی ہے اس ملک پر, اس وطن پر اور اپنے ایک دوست پر, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تاریخ رقم کی ہے. اور دوسری جانب آج سوشل میڈیا کی زینت بنی رہے وہ صحافی طیب بلوچ اور ان کے ساتھی جن پر آج تشدد ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیسے کر لیا کہ یہ جائیدادیں کہاں سے بنائی گئیں. کرپشن کا سوال کرو گے, سلائی مشین کی کمائی کا پوچھو گے, جائیدادوں کا پوچھو گے تو پھر تشدد ہوگا, گالی آئے گی, آپ کو مارا جائے گا, آپ کو پیٹا جائے گا. دوسری طرف آدھے سے زیادہ ملک ہمارا اس وقت بھارت کی آبی جارحیت کا شکار ہے. پنجاب کے 7 اضلاع مکمل طور پر پانی کے نیچے ہیں. سندھ میں ایک بڑی سیلابی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے آنے والے دنوں میں. جس وقت قوم کو متحد ہونا چاہیے, سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے, سیاست کو ترک کر دینا چاہیے, سیاست کو ابھی کچھ عرصے کے لیے پیچھے کر دینا چاہیے,
اور ملک میں ایک اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ ایک بار پھر انتشاری ٹولہ اپنے عروج پر پاکستان کو افراتفری کی طرف دھکیلنا چاہ رہا ہے، پاکستان کو گندی سیاست کی طرف دھکیلنا چاہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس عمل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ صحافی بھائیوں کے لیے جو میں سمجھتا ہوں آج جو ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، جس طرح ایک گنڈا بریگیڈ نے جو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، صحافیوں کو سچ بولنے کی جو سزا دی ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ اتنا گندا اور میں سمجھتا ہوں بیہودہ عمل ہے جس کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، پوری پاکستانی قوم مذمت کرتی ہے کہ ایسے دن میں جس دن میجر عدنان شہید شہادت نوش فرما رہے ہیں، وطن عزیز پر قربان ہو رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کو دشمن کے ایجنڈا پہ چلتے ہوئے ایک منفی پروپیگنڈا کی نظر کر رہے ہیں اور پاکستانی قوم کو تاریخ کے جہالت کے اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، کیا کہیں گے سر آپ؟ راجہ صاحب بادشاہ آدمی ہیں، حکومت میں ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا۔ اربوں لاکھوں کے ڈالر لنڈن میں فلیٹس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نہیں تھے۔ بات سوال کرنے کی نہیں ہے، سوال پوچھیں، آپ بھی سوال پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کوئی بدتمیزی کی ہے آپ سے؟ بدتمیزی کریں گے تو جوتے کھائیں گے ورکروں کے، مذمت نہیں کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ سے جو بدتمیزی کرے گا وہ جوتے کھائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری جانب آپ نے کہا کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بڑھنا پڑے گا۔ جیسے اس وقت ہم صورتحال کرنٹلی دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان کی سیلابی صورتحال ہے، تو ایسے میں کیا آپ پی ٹی آئی کو اپنا اتحادی جماعت یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیں گے سر؟ کہ ان کی جو روش رہی ہے یا جو ان کا طرز سیاست رہا ہے، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر پی ٹی آئی کو اس کنڈیشن میں سیاسی جماعت تصور نہیں کرتا ہوں۔ یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے، ان کے اندر خود اپنے بہت سادہ اختلافات ہیں۔ علیمہ خان گروپ الگ ہے اور گنڈا پور گروپ الگ ہے، پھر عمران خان کے جو کچھ لوگ ہیں وہ الگ سوچ رکھتے ہیں۔ سر ابھی اس چیز کو تو چھوڑ دینا کہ ان کی جماعتوں میں کیا معاملہ چل رہے ہیں، کیا تضاد ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ ابھی بالا تر ہو کے سوچیں، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ سیلابی صورتحال ہے، سب کو ایک ہونا ہے، ایسے میں صرف آپ یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، کیا آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ محترم وزیر اعظم نے بار بار آفر کی ہے، بار بار کہا ہے کہ سر کرنٹلی اس سچویشن میں کیا اس طرح کی کوئی آفر پیش کی گئی ہے؟ ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آفر ہر سیاسی جماعت کو جو ہے بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہر وقت حکومت کے دروازے کھلے ہیں۔ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس میں اسمبلی کا فلور موجود ہے، کمیٹیز موجود ہیں، آئینی کمیٹی بھی بن سکتی ہے، ایک سیاسی کمیٹیاں بھی بن سکتی ہیں۔ بات چیت کا دروازہ سیاسی جماعتیں کبھی بند نہیں کرتی، لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے میری ذاتی رائے معلوم کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے کے مطابق سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا۔ ابھی انہوں نے خود کہا کہ بدتمیزی کریں گے تو جوتے کھائیں گے۔ اب یہ مجھے بتائیں، یہ کوئی شریف انسان، کوئی شریف سیاسی آدمی یہ بات کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتا۔ یہ گنڈے لوگ بات کرتے ہیں، اس طرح بدماش اور دہشت گرد بات کرتے ہیں۔ کبھی بھی سیاسی آدمی یہ بات نہیں کرتا۔ سیاسی آدمی کہتا ہے اگر ہم سے بدتمیزی ہوئی، خلاف قانون کوئی بات ہوئی تو ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ ملک میں قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، عدلیہ موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سیاست دانوں کو سیاسی انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ بدتمیزی، گالم گلوچ، دہشت گردی، بدماشی، گنڈا گردی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زاہد صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں اس کے بعد سے بڑا اتفاق کروں گا کہ اصل میں دیکھیں نا، یہ جو چیز کہی انہوں نے، اگر کسی متعلق کوئی چیز کرپشن کے متعلق کوئی سوال کیا ہے، کوئی بھی چیز سوال کی، اس کو ویسے جواب دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہاتھا پائی کرنی نہیں چاہیے، اور یہ تو ہمارے روایت تہذیب کے خلاف ہی ہے، تو ہم اس کی بالکل کنڈم کرتے ہیں۔ ہمارے آج پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، ہم نے اس کی سخت مذمت بھی کی ہے، اور کل اخبار میں بھی شائع ہوگا ہمارا جو اسٹیٹمنٹ آج جاری ہوا پارٹی کی طرف سے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی پارٹی ہے، پی ٹی آئی جماعت ہے، دیگر جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ اتحادی جماعت آپ کو بنانا نہیں چاہ رہی ہیں، ایسے میں آپ کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑا گیا ہے دہشت گردوں کا، تو سر اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے؟ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ کیونکہ آپ کی خاموشی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ ان کی حامی تو نہیں ہے کیا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو چیز۔ پہلی بات تو پی ٹی آئی
چاہتی ہی نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ جڑنا. ہمیں یہ منائے نہ سر عوام کا اگر ریلیف چاہیے، عوام کو جتنا ریلیف یہ دے رہے ہیں مجھے پتا ہے، یہ حاکم حکومت عوام کو کتنا ریلیف پہلے انہوں نے دیا ہے اور اب کتنا ریلیف انہوں نے دینا ہے اور کیا دے رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے، پوری میڈیا کو نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا کو نظر آ رہا ہے، اخبارات پہ نظر آ رہا ہے کیا ریلیف عوام کو دیں گے یہ، اور پہلے انہوں نے کیا دیا ہے. اور ہمیں دہشت گرد کرنے والے اور کہنے والے اور بولنے والے یہ اپنا ماضی اٹھا کے دیکھیں، ان کے ماضی میں کیا لکھا ہوا ہے. ہمیں تو خالی 9 مئی کا بہانہ بنا کر یہ دہشت گرد کر رہے ہیں. یہ 47 کی حکومت ہے، عوام نے ان کو مسترد کیا ہوا ہے، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں اور یہ 47 کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جو ہے پی ٹی آئی کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بدتمیزی کرو گے تو ظاہر بات ہے اس کا رد عمل آئے گا کارکنوں کی طرف سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیڈر سے بدتمیزی کریں گے، ہمارے لیڈر کی بہن سے بدتمیزی کریں گے اور ہم آپ پہ قانونی کارروائی. قانون ہے کہاں اس ملک کے اندر؟ اس ملک میں اگر قانون ہوتا تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ حالات ہوتے. اس ملک میں قانون ہوتا تو ایم کیو ایم کے ساتھ جو پچھلے حالات ہوئے یہ حالات ہوتے. اس ملک میں قانون ہوتا تو نواز شریف کو گرفتار کیا جاتا. اس ملک میں قانون ہوتا تو زرداری 7 سال جیل کاٹتا. میں تو سب کی باتیں کر رہا ہوں. آج یہ آپ مذمت کر رہے ہیں وہ جو یہ رائٹر پروڈیوسر ڈائریکٹروں کے کہنے پہ یہ حکومت چلائی جا رہی ہے وہی اس ملک کو چلاتے آ رہے ہیں 78 ایئر سے. اور 47 کے فارم پہ لوگوں کو جتا کر وہ تعزیت ہی کراتے رہے ہیں، مذمت ہی کراتے رہے ہیں. جس کو چاہے دہشت گرد بنا دیں، جس کو چاہے جو ہے وہ اپنا حامی بنا دیں. میں اور کیا بول سکتا ہوں اس کے اوپر؟ میں صرف دیکھیں جی پی ٹی آئی کا 2 ٹوک الفاظ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی بہن سے کوئی بھی بدتمیزی کرے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب کی فیملی کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کا موقف بھی سامنے آ گیا. راجہ صاحب آپ سے بھی یہ سلسلہ جڑا رہے گا. یہاں وقت وہ ایک بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں، آج صورتحال تو دیکھ رہے ہیں لیکن ایسے میں سیاسی گرما گرمی عروج پر نظر آ رہی ہے. الزام تراشی کا بازار ہمیں گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسے میں اس وقت ہمارے ساتھ راجہ خلیق الزمان صاحب موجود ہیں. راجہ صاحب اب سے کچھ دیر قبل آپ نے گفتگو سنی، ہمارے ساتھ رضوان صاحب موجود ہیں. کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ کیا الزام تراشی ہے یا فارم 47 جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیا واقعی ایسا ہی کچھ ہے؟ جو حملے والا کیس، سپریم کورٹ حملہ کیس بعد میں خود سپریم کورٹ میں چلا، اس کی باقاعدہ سپریم کورٹ کے اندر کیس ہیئرنگ ہوئی اور سپریم کورٹ نے یہ ورڈکٹ دی کہ سپریم کورٹ نواز بالکل ملوث نہیں تھے، نہ ہی ان کے پارٹی کے لوگ ملوث تھے. وہ چند شعبے بازوں کی ایک سازش تھی جو کہ پورا کیس، پوری ڈیٹیلڈ رپورٹ اس کے سامنے شائع بھی ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ کا وہ ورڈکٹ بھی پاکستان کے قانون کی کتابوں میں وہ موجود ہے، وہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. نمبر 1. دوسری بات ہے کہ ایک چونکہ میں قانون دان بھی ہوں اور قانون کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، ہمارے ہاں ایک مقولہ ہے قانون کا، who seeks equity must do equity. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ اور کے لیے بھی پسند کریں گے. جو آپ نے اصول بنایا اس پر سب کو رکھیں گے. اب اصول یہ بنا کہ جو بہن کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، جو خاندان والے کے ساتھ آنکھوں کے سامنے عید والے دن گرفتار کیا جا رہا ہے، جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جیل میں بند کیا جا رہا ہے، پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر میمز بن رہی ہیں، جب خود بانی پی ٹی آئی جلسوں میں کھڑے ہو کے مریم نواز کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو پھر کیا یہی اصول خود بانی پی ٹی آئی پہ لاگو ہو جانا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کے ورکرز اٹھا کے اس کو جوتے ماریں بانی پی ٹی آئی کو اس بات پہ کہ جی انہوں نے مریم نواز کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے اور بدتمیزی کی؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش نہیں رکھنی چاہیے. اگر آپ یہ سبق دیں گے نا جوتے لگانے کا، تو پھر آپ ہی کے ورکر آپ کے منہ پہ آپ کو انڈا مارتے ہیں. یہ کل کو آپ کے ورکرز آپ کو جیل کے اندر گھس کے جوتے ماریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ تربیت ایسے ہی ہوگی. کے پی کے میں کسی بھی کے ساتھ آپ کے ورکروں کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی نا، وہ آئیں گے اور آ کے آپ کے جیل کے باہر آج بھی احتجاج کرتے ہیں. کل ان کو موقع مل گیا کوئی سرفراہ اندر جا کے جوتے مار کے آئے گا جو اندر بیٹھا ہوا ہے بندہ. تو اس لیے نہ کہیں، یہ اصول نہ بنائیں. یہ آپ اس طرح کی تربیت قوم کو دیں گے، آپ تو قوم کو کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک عمل ہے، تو پھر وہ ٹھیک عمل کل کو آپ کے گلے پڑے گا. ہمارے بازو آزمائے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کوئی وہ نہ کریں کہ فارم 47 کچھ بھی نہیں ہے. میں 2 ٹوک الفاظ میں اس بات کا جواب ہمیشہ دیتا آیا ہوں. 2018 میں مسلم لیگ کا مینڈیٹ چلایا گیا، 2024 میں چوری شدہ مال ہم نے واپس لیا، ڈنکے کی
चोरी वापस लिया। किसी के माँ के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमसे वो अपना जो है ना, जो हमारा चोरी शुदा माल है, जो हमारा माल है, हम वापस ले सके। मैं कानून का मुझे पता है कि चोरी शुदा माल का किसी डाकू के जेब से बाहर निकालना, उसके घर से बाहर निकालना, पहचानना कि ये तो हमारा ही सामान है और उसको वापस ले आना, ये चोरी नहीं होती है। आपने 18 में मैंडेट चोरी किया, हमने चोरी शुदा मैंडेट जनता की चोट पे, ताकत के जोर पे वापस लिया है। आइंदा भी लेंगे इंशाल्लाह, जमहूरी अंदाज में लेंगे, सियासी अंदाज में लेंगे, दहशतगर्दी नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह। गालम गलोच और जो है वो बदमाशी नहीं करेंगे, मारेंगे पीटेंगे नहीं, सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे, मुकाबला करके हराएंगे और दिखाएंगे कि जमहूरियत कैसे बेहतरीन इंतकाम होता है। ठीक है जी, क्या कहेंगे रिजवान साहब? देखें जी, 47 की तो इन्होंने खुद कबूलदारी कर ली, कानून दान साहब ने 47 की कबूलदारी कर ली कि हमने अपना माल वापस लिया है और जमहूरी ताकत से लेंगे, जमहूरी तौर पे लेंगे तो रिजवान खानजादा राजा साहब को हार पहनाएगा। 47 के घोड़े पे बैठ के रहेंगे तो हम 47 वाले ही कहेंगे। आपने तो खुद कह दिया हमने अपना माल वापस लिया है, डंके की चोट पे लिया है, ताकत की जोर पे लिया है। और गवर्नर सिंध साहब ने भी कह दिया पूरी कराची की आवाम को वोट डाला, किसको निकला नहीं, फिर भी नहीं निकलेगा। तो ये सारे आवाम को पता है, ये कौम जानती है कि ये हाकिम वक्त कौन से घोड़े पे बैठ के आए हैं। ये हाकिम वक्त जो है जिस घोड़े पे बैठ के आए हैं वो घोड़े हर किसी के पास आते रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि घोड़े पे बैठ के मत आओ, आवाम के कंधों पे बैठ के आओ, फिर मजा आएगा जमहूरी हुकूमत करने का। ये 47 की हुकूमत पे बैठ के आने वालों को लोग ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं। ये जो रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं ना 17-18 वाले, ये भी चले जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, हुकूमत चली जाती है। ठीक है, दूसरा वाले बताएगा कि पीटीआई की हुकूमत घोड़ों पे आई है या जमहूरी इक़्तिदार उनको मिला अवाम की वजह से? देखें जी, पीटीआई को अवाम ने वोट दिया है, सब जानते हैं पीटीआई को वोट दिया है। अगर पीटीआई जो है, पीटीआई की अवाम जो है वो घोड़ों की हुकूमत पे बैठ के आती तो ये हाल होता। जो घोड़ों पे बैठ कर आए थे, जिनको घोड़ों पे बैठ के लाया गया था, उनको बग्गी के अंदर वापस ले जाया गया। ठीक है, जाहिद साहब क्या कहेंगे? असल में जो बात कह रहे हैं ना, ये जो इन्होंने बात बोली है, 2018 में मैं खुद कैंडिडेट था सूबाई असम्बली से, पीआईबी से, और भाई कौमी असम्बली में था, मैं सूबाई असम्बली में था। तो रात तक हम जीते हुए थे, हमारे पास पूरे तमाम फार्म 45 मौजूद थे, इसमें है ना हम जीते हुए थे। आप जीते हुए थे, ठीक है। अच्छा, जो अगले दिन शाम 4 बजे रिजल्ट आया तो पता चला वो जिसको 2000 वोट मिले थे वो जीत गया, जमाल अहमद, और जो हम फारूक भाई जीत गए थे उनको 55,000 मिले थे, उनको 10,000 वोट दे दिए। तो मकसद ये नहीं कि जब 45 की जो पैदावार थे, अब वो ये हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि 2024 में जो इलेक्शन हुए बिल्कुल मुनसिफाना इलेक्शन हुए, और उसमें जो भी चीज़ हुई ना बिल्कुल कानून के मुताबिक हुई, और एक मैंडेट जो चोरी शुदा मैंडेट था वो वापस मिल गया सबको। और दूसरी बात देखें, इन्होंने बात बोली ना कि मुशर्रफ दौर में जब मुस्तफ़ा कमाल भाई हमारे मेयर थे तो 300 अरब रुपये दिए। उस दौर में लोगों को अंडरपास का पता ही नहीं अंडरपास होता क्या है। कराची में अंडरपास रोशनास करवाए, फ्लाई ओवर बनवाए, उस दौर में सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनवाए। नेमतुल्लाह खान के दौर में भी अंडरपासेज और इसकी कंस्ट्रक्शन वो के उस लिए वक्त जो टेंडर पास करवाया जा रहा था। सही ना बनवाने जाने की बात अलग है, लेकिन उस दौर में भी ये सजेशन सामने आ गई। सजेशन तो आ गई थी, लेकिन मसले काम से शुरू नहीं हुआ था ना, काम तो हमारे दौर में शुरू हुआ सारा। तो हमने 300 अरब रुपये जो मुस्तफ़ा ने लगाए तो सब कुछ लगाए। फिर K1, K2, K3, K4 मंसूबा सारे एमक्यूएम ने बनाए। S1, S2, K4 मंसूबा क्यों नहीं बन सका? सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से। ये पीपल्स पार्टी ने जो उसकी 2008 से जो हमारा मंसूबा स्टार्ट हुआ वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। उसकी कॉस्ट 25 अरब थी, अब तकरीबन 1 खरब और 68 अरब रुपये हो चुकी है। तो मकसद ये पूरा तसलसल चल रहा है सब चीज़ों का। तो एमक्यूएम तो इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते रही है। अभी नया आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अभी एमक्यूएम ने बात की थी कि कराची खड्डा सिटी बना हुआ, पूरा शहर तबाह हाल है। तो एमक्यूएम ने बात की थी तो 20 अरब का फंड एमक्यूएम ने लिया, एमक्यूएम के एमएनए को मिला है। तो वो अब उस पर एतराज़ कर रहे हैं कि ये जो फंड है हमें दें, KMC के थ्रू करवाए। हमने कहा वहाँ तो रिश्वत का रेट इतना हो गया 60 से 80% हो गया। अभी हफ्ते दाल 10 दिन बह गई, आपने देखा होगा। ठीक, तो सर फेडरल में तो आपके भी इत्तेहादी बैठे हुए हैं, K4 मंसूबे को क्यों अटका के रखा हुआ है? हाँ, तो उसमें फंड मिला है ना उनको। अभी देखें वापडा को कर रही है, इसके 5 फेज़ है। 3 फेज़ मुकम्मल करने वफाकी हुकूमत को, और 2 फेज़ मुकम्मल करने सूबाई हुकूमत को। सूबाई हुकूमत को क्या फेज़ मुकम्मल करना है? एक तो पावर प्लांट लगाना है ताकि जब ये के इलेक्ट्रिक का मसला होता है ना वो लाइट बस हो जाती है, एक तो वो मनसूबा, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
تو کسی نے دونوں چیزیں مکمل نہیں کی، اور یہ وعدہ تقریباً 80% کام مکمل ہو چکا ہے، تقریباً 89 ارب روپے لگ چکے ہیں اب تک۔ ٹھیک ہے، اچھا راجہ خلیق الزمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ آخری کومنٹ ہم چاہیں گے آپ سے لینا کہ ایک جانب ہم یہ سیاست دیکھ رہے ہیں جو کہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ روایات سے خاسر ہوتی جا رہی ہے، دوسری جانب کراچی شہر کے لیے جو پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں وہ مکمل ہوتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے۔ پہلے تو میں ریسپونڈ کروں گا کیونکہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر عجیب انداز میں پیش کیا گیا۔ جب میں نے چوری شدہ مال واپس لینے کی بات کی تھی وہ ایک آئینی انداز میں کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلیاں تحلیل کر کے جناب عالی غیر آئینی طور پر بھاگنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے تحریک عدم اعتماد لائے، تحریک عدم اعتماد مکمل طور پہ جمہوری انداز میں ووٹ کے ذریعے تحریک عدم اعتماد لائے اور ووٹ کے ذریعے گھسیٹ کر باہر نکالا، پھر ووٹ کی طاقت سے اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لیا ووٹ کی طاقت سے۔ ہمیں آج تانے دیں، آپ کچھ بھی اس کو مینیپولیٹ کریں، جمہوریت کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ فورن فنڈنگ پیچھے، اب فورن فنڈنگ پیچھے تو وہ یہی چاہ رہے ہیں آقا جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، جو اتنے ڈالرز دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ پاکستان کا جمہوری چہرہ مسخ کریں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی بات کر رہے ہیں نا آج عوام کے کندھوں پہ چڑھ کے آنے کی، آج کا مثال لے لیں، آج صرف آج، میں کوئی کل کی بات نہیں کروں گا، آج کی تازہ مثال، تازہ خبر، آج پنجاب اسمبلی میں رانا ثناءاللہ صاحب کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی، پی ٹی آئی بھاگ گئی، ووٹنگ کا عمل میں حصہ ہی نہیں لیا۔ یہ آئیں گے عوام کے کندھوں پہ چڑھ کے جو ووٹنگ کا، جمہوریت کا ایک پروسیس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے 10-12 ارکان جو ہیں وہ بھی رانا ثناءاللہ کو ووٹ ڈال جاتے، تو آج وہ سینیٹ کی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ تو آپ تو جناب میدان چھوڑ کے بھاگنے والے لوگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیا میدان میں مقابلہ کریں گے؟ لہذا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے عوامی طاقت سے آئے ہیں، اس دفعہ بھی عوامی طاقت سے آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ خلیق الزمان انصاری صاحب کہ آپ کا موقف بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ اب جو صورتحال میں نظر آ رہی جس میں بتایا جا رہا ہے سر میدان خالی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ میدان خالی چھوڑ کے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ میں نے پھر کہا نا کہ جی 14 انک جو ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں جنہیں عوام نے ووٹ دیا ہے وہ رانا ثناءاللہ کو ووٹ دینا چاہتے تھے۔ تو میرے بھائی میں پھر بار بار یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ ٹیلی فونیں کرواتے ہیں سب کو، وہ فون کرواتے ہیں کہ آ جاؤ ورنہ ماں اٹھ جائے گی، بیوی اٹھ جائے گی، بہن اٹھ جائے گی، اس طرح جمہوریت چلائیں گے آپ؟ اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ ووٹ ڈلوائیں گے آپ؟ اس طرح لوگوں کو بلوائیں گے آپ جو آپ نے کراچی میں کیا؟ کراچی میں کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یو سی چیئرمینوں کو اٹھا کے پیپلز پارٹی کے حوالے کرایا گیا، ایم پی اے ہمارے 2 جو ہیں وہ ان کو اٹھا کے لے گئے کہ پیپلز پارٹی میں شامل کر دو ورنہ گھر والوں کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ جمہوریت ہے تو واہ سلام ہے جمہوریت کو۔ اغوا کر کے ووٹ لینا جمہوریت ہے تو سلام ہے جمہوریت کو۔ کرپشن کرنا، ملک کو کھا جانا یہ جمہوریت ہے تو سلام ہے جمہوریت کو۔ لندن کے اندر اربوں روپے کی پراپرٹیاں بنانا جمہوریت ہے تو سلام ہے جمہوریت کو۔ پورا ملک کھا جاؤ اور کہو کہ ہم جمہوری ہیں تو افسوس ہے۔ یہ عوام کو چاہیے کہ بتایا جائے کہ حکومت جمہوریت ہے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے آئیے 47 کے۔ ٹھیک ہے جی، دوسری جانب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں لیاقت ازغانی صاحب، ترجمان سے حکومت بھی ہیں، ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں۔ لیاقت صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی بالکل آ رہی۔ لیاقت صاحب ہم دیکھ رہے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے دوہرے محاذ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک جانب سیلاب کی صورتحال نظر آ رہی ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کا بلدیاتی نظام بھی درم برم نظر آ رہا ہے۔ سر دیکھیں سیلاب تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کے پی کے سے شروع ہوا پہلے، اس کے بعد پنجاب، بھارت نے پانی چھوڑا، پنجاب سے ابھی سندھ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے سیلاب کا، صرف سندھ کا نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سندھ حکومت نے کافی اس پر کام کیے ہیں اور کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور مختلف وزراء کی ڈیوٹی پہلے سے لگا دی گئی ہے اور مختلف جگہوں پر وہ کام کر رہے ہیں اور رات دن وہیں پر کام کی نگرانی کر رہے ہیں اور ایکسپرٹ کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی واضح ہدایت ہے کہ سارے ایم پی ایز، ایم این اے، سارے پارٹی کے عہدیدار اپنے علاقوں میں رہیں اور اپنے لوگوں کو کے مشکلات کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ سیلاب کا پانی وہاں تک نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے سر، دوسری جانب یہ بتائے کہ شہری کراچی کی بات کرتے ہیں، تمام ایم پی ایس ایم این ایس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ضلع میں موجود ہیں اور ایسے میں اچھا کام کرنے کی امید ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید عوام کو کوئی ریلیف مل جائے۔ ایسے میں شہری کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب برساتی صورتحال بھی نظر آ رہی ہے، دوسری جانب سیلابی صورتحال بھی ہے۔ اس سے نمبردار آزما ہونے کے لیے کیا کیا پلانز تیار کیے گئے ہیں؟ کیا کسی قسم کا کوئی ایسا پروجیکٹ یا کوئی ایسی انتظامات کیے جا رہے ہیں جس سے عام عوام کو ریلیف ملے؟ جی جی دیکھیں جی، کراچی کا جو مسئلہ آپ کے سامنے ہے
کراچی میں جو میئر صاحب پہلے ہی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ کراچی میں جو 40 ملی میٹر پانی کی گنجائش ہے کراچی شہر کے لیے جب بارشیں ہوتی ہیں، تب اس سے زیادہ جب بارشیں ہوں گی تو اس کا سسٹم موجود نہیں ہے. ابھی یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بارشیں ہوئی ہیں، 250 سے 300 ملی میٹر کی بارشیں ہوئی ہیں، اس سے پچھلی مرتبہ تو 600-700 ملی میٹر بارش ہوئی. تو اس طرح کراچی کے لیے بھی اور جو میگا شہر ہیں ان کے لیے بڑے بڑے اسکیمیں بنانی پڑیں گی. اور یہ ایک صوبے کا صرف بس کی بات نہیں ہے، اس میں وفاق کے ساتھ مل کر یہ کام بہتر سے بہتر انشاءاللہ تعالی ہو سکے گا. اور سب اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. یہ سیلاب کا مسئلہ آپ دیکھیں ہر 2-3 مہینے کے بعد فلڈ، 2-3 سالوں کے بعد فلڈ آ رہا ہے اور یہ آتا رہے گا. اور جو کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا زیادہ تر اثر پاکستان کو پڑ رہا ہے. وہ سب چیزیں آپ کے سامنے. سر دوسری جانب پیپلز پارٹی کی ترجمان ہے، اس سے پہلے ایک پروگرام میں آپ ہی کی ترجمان نے کہا کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ بالکل الگ چیز ہے، سیلاب بالکل الگ چیز ہے، اس کو ملا کے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں جی، موسمیاتی تبدیلی کا اثر تو پاکستان میں پڑ رہا ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں پڑ رہا ہے. تو سر کیا ہم امداد کے منتظر رہیں گے یا انتظامات کے منتظر رہیں گے؟ نہیں، ہمیں اس پر سب کو بیٹھ کر، اس کو ساری پارٹیوں کو بیٹھ کر اس پر ابھی سیریس لینا پڑے گا اس کو. سر 25 سال سے آپ کی حکومت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں 2004 کی بات کریں، 2010 کی بات کریں، 2015 کی بات کریں، 2019 کی بات کریں، 2022 کی بات کریں، 2025 کی بات کریں، تمام تر صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی میں ڈوبتا ہوا نظر آیا. انتظامات اس طرح خاطر خواہ نظر نہیں آئے. سر دیکھیں جی، کراچی میں آپ کراچی کی اگر آپ بات کرتے ہو یا پورے سندھ کی بات کرتے ہو تو دو الگ الگ باتیں. جی میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. جی کراچی اور حیدرآباد کی بات کرو گے تو الگ ہے. کراچی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے 30-35 سال تک کراچی شہر جن کے پاس تھا، جن کے میئر تھے، جن کو لوکل باڈیز پہ فنڈ ملے، جن کے ٹاؤن چیئرمین تھے، اور 30-35 سالوں میں انہوں نے کراچی کو کیا دیا ہے؟ آپ سب جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، آپ MQM کو دیکھ لیں، انہوں نے شہر پر حکمرانی کی ہے اور اس طرح کی ہے کہ اربوں ڈالر فنڈ آئے. ایسا نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہاں پر لوکل باڈیز کو کتنے اختیارات دیے گئے تھے اور ڈائریکٹ ان کو پیسے دیے گئے تھے. یہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ آج بھی کراچی میں کا سسٹم ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا 40 ملی میٹر کا ہے جو پانی کا وہ دباؤ برداشت کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی ہے. تو انہوں نے سسٹم شروع سے نہیں بنایا. اب 3-4 سالوں سے اگر پیپلز پارٹی کے پاس شہر کراچی ہے تو سب سارے جتنی برائیاں ہیں سب پیپلز پارٹی پر ڈال رہے. ابھی ہمارے میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے کون بات کر رہا تھا جو کرپشن بول رہا تھا. آپ نے مجھے لائن پہ لیا تو مجھے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے، اس نے اپنا فون بند کیا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کراچی شہر میں آج بھی اگر یہ 2 سالوں سے اگر ہمارے پاس ہیں تو کراچی میں ہمارے پاس 13 ٹاؤن ہیں. 13 ٹاؤن کی صورتحال آپ کے سامنے، اور 12 ٹاؤن مختلف پارٹیوں کی بھی ہیں، جس میں PTI بھی ہے، جس میں MQM بھی ہے، سب ہیں. اور میئر کراچی آپ کے سامنے ہر ہفتے 10 دن میں کوئی نہ کوئی نئے اسکیم کا اوپننگ کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے. اور ہمارے سارے لوگ آج ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہیں، روڈوں پر. سر پچھلے مہینے کی بارشوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی میں 8 سے 10 لوگوں کی اموات بھی ہوئی تھی. ایسے میں بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو خود کفیل تھے، اپنے خاندانوں کو پالتے تھے. سر دیکھیں بھائیان، یہ پورے پاکستان میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، سارے میڈیا کو کراچی نظر آتا ہے. KPK میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے کوئی رپورٹ کیا ہے؟ پنجاب میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے کوئی رپورٹ کیا ہے؟ دیگر شہروں میں پورے پنجاب کے اور KPK کے مختلف شہروں کو میں نے ٹی وی تو میں تو آج تک نہیں دیکھا کہ وہاں پر اتنا رپورٹ کیا ہو، اتنے معاملات کیا ہوں. لیکن کراچی ہر 3-4 دن کے بعد کراچی ڈسکس میں آ جاتا ہے، کیونکہ سب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی میں، پیپلز پارٹی کا میئر ہے، تو اس لیے سب کو کراچی نظر آتا ہے. باقی جگہوں پر کوئی مسئلے ہی نہیں ہے، سارے دنیا کے مسئلے کراچی پر ہیں. اور دنیا بالکل ایسا ہی ہے سر، پورے پاکستان کو پالتا ہے. چھوٹا سا جو کراچی پورا پاکستان ہے سر. پورے پاکستان کے لوگ کاروبار کے لیے کراچی میں آتے ہیں. سر ان کو ریلیف دیا گیا، کاروباری شخصیات کو سیلاب سے متاثر ہونے کے لیے فنڈز دیے جاتے ہیں لوگوں کو. کیا کراچی میں رہنے والے لوگوں کو فنڈز دیے گئے جن کی گاڑیاں خراب ہوئی، انفراسٹرکچر خراب ہوا، یا کاروباری جو ان کے سمجھنے کے جو روٹین تھی وہ خراب ہوئی، اس کی وجہ سے ان کا کاروبار ڈسٹرب ہوا؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی فنڈز کا اعلان آپ کریں گے؟ دیکھیں جی، کراچی میں اس طرح کی چیزیں ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی ہیں. کسی کی گاڑی خراب ہو، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، جو پورا میڈیا گواہ ہے سر، سب کے سامنے سب کچھ ہے، اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. دوسری جانب زاہد صاحب موجود، زاہد صاحب کیا کہیں گے؟ جی خراب ہونے کی بات کر رہے سب ایک وفاق ہو گئے. کون سی گاڑی خراب؟ تقریباً ان کو NFC وارڈ کی مد میں ان کو تقریباً 30,000 روڈ مل چکے ہیں 2008 سے لے کے اب تک، اور 30,000 آپ کا کوئی حساب نہیں ہے. اور اچھا انہوں نے ڈسٹرکٹ پہ پیسے منتقل نہیں کیے.
کراچی چلے ہیں نا پورے شہر میں, ٹھیک. اگر مرتضی کا کیا ہوتا ہے, صرف ڈیفینس کے لیفٹیننٹ جاتے ہیں وہاں گھومتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں پورا شہر اچھا ہے. حالانکہ ان کا یہ ہونا چاہیے کہ پورا شہر جائیں اور رنگی جائیں, ایک رات گزار لیں لانڈی میں, کورنگی میں, ان کو پتہ چلے. ٹھیک ہے, پسماندہ علاقوں کی تو ہم بات کریں. خانزادہ صاحب کیا کہیں گے, پیپلز پارٹی کراچی کے لیے کس طریقے سے محبت بھرے جو ہے وہ سمجھنے کے پیغامات اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامات کر رہی ہے؟ لیاقت اسکانی صاحب اچھے دوست ہیں میرے اور کئی زمانوں کا ساتھ ہے ہمارا ان کا. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, تو کیسے ممکن ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور فرشتے ہم پہ لعنت نہ دیں, اور ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ عوام ہم سے کیسے محبت کرے گی؟ کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہے. میں پورے کراچی کی بات نہیں کرتا, میں پورے سندھ کی بات نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اور ان کے بھائی صاحبان ٹاؤن چیئرمین, میں اپنے علاقے کی بات کر لیتا ہوں, میں لیاری کی بات کر لیتا ہوں, میں کیماڑی کی بات کر لیتا ہوں, میں بلدیہ کی بات کر لیتا ہوں, میں اتحاد ٹاؤن کی بات کر لیتا ہوں, میں سعید آباد کی بات کر لیتا ہوں, میں مواج کوٹ کی بات کر لیتا ہوں, میں ماڑی پور کی بات کر لیتا ہوں, میں ملیر کی بات کر لیتا ہوں, میں میمن کوٹ کی بات کر لیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا حالات ہیں؟ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ 25 ٹاؤن چیئرمین ہیں کراچی میں. بالکل لیاقت اسکانی صاحب نے درست کہا, 25 ٹاؤن چیئرمین ہیں, 246 وائس چیئرمین, 246 یو سی چیئرمین ہیں, 880 کونسلر ہیں, اور تمام پارٹیاں. ہمارے بھی 3 ٹاؤن چیئرمین ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ پورے بلدیاتی نظام کا فرانسک آڈٹ کرایا جائے, 4 سال کا, کھلی کتاب ہو جائے گی سامنے. جتنی کرپشن ہوئی ہے, اگر پی ٹی آئی کا کوئی ٹاؤن چیئرمین, میں لیاقت اسکانی صاحب ایم پی اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, میرا دوسرا ٹی وی چینل میں پروگرام تھا, میں نے کہا کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کا فرانسک آڈٹ کرا لیں آپ. ہمارا کوئی ایک یو سی چیئرمین, ایک کوئی ٹاؤن چیئرمین آپ کرپشن میں ملوث قرار دے دیں, اور پی ٹی آئی اگر اس کی حمایت کر جائے تو آپ مجھے ٹی وی پہ بٹھا کے دلیل کیجئے گا. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, بات یہ ہے کہ عوام جو ہے نا, عوام سفر کر رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ آپ پروگرام نہ کریں. آپ بولیں نا, آپ کے پی پہ پروگرام کریں, آپ پنجاب پہ پروگرام کریں, آپ بلوچستان پہ پروگرام کریں, جو شہر پورے پاکستان کو پال رہا ہے. ابھی میرے بھائی نے کہا 30,000 ارب روپے یہ چوہے کھا گئے. یہ چوہے کون ہیں؟ ان کو NSC واٹ یہ چوہے, یہ 30,000 ارب روپے جو یہ چوہے کھا گئے, ان چوہوں کو فوری طور پر نیب کے حوالے کرنا چاہیے. ان 30,000 ارب کھانے والے چوہوں کو جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے کرنا چاہیے, اینٹی کرپشن کے حوالے کرنا چاہیے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کرپشن نہیں کیے تو کراچی کو پیرس بننا چاہیے تھا. اگر ٹھیک ہے, کراچی سے پہلے جو لوگ تھے, جو کراچی سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے حکومت کی, اگر انہوں نے کرپشن نہیں کیے, چاہے وہ 12 سال مشرف صاحب کے ہوں, 3 سال کسی اور کے بھی ہوں, پی ٹی آئی کے بھی ہوں, اگر کرپشن کے اندر کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی پارٹی ملوث ہے, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اسے گرفتار ہونا چاہیے. یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کے لیے آیا تھا, اور عوام بھی اس کو کھانے نہ دے, عوام بھی اس کو اجاگر کرے, عوام آواز بن جائے, آنکھیں بن جائے, اور بتائے کہ میرے یو سی کے اندر یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل. آئینہ دکھایا تو وہ شرما گئے یا برا مان گئے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہت شکریہ لیاقت اسکانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اب وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود نہیں ہیں, لیکن بہت شکریہ کہ آپ کا موقع بھی سامنے آیا. اس کے ساتھ ساتھ راجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور رضوان صاحب آپ کا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ زاہد منصوری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ پروگرام میں یہ ڈیبیٹ یا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے, عوام کے لیے آواز اٹھائی جائے, ایوانوں تک یہ آواز جانی چاہیے تاکہ عوام کا کچھ بھلا ہو سکے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. زندگی اور حالات نے اگر دیا ساتھ تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.